वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा था कि आज हमने गुफ्तगू करनी है गुर्बत और महंगाई की जो तकलीफ़ दे असरात हैं उन पे हम इनको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये सोचना होगा हमारी अखलाकी, समाजी और इस्लामी मजहबी जो ज़िम्मेदारी है वो क्या है। हमारे इर्द गिर्द अगर किसी घर में खाना नहीं पका, हालात ठीक नहीं हैं, वहाँ पे एक वक्त की रोटी, मैं एक वक्त की रोटी का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं वो इंतहाई मुश्किल हो गई है गरीब के लिए। हम जिन इलाकों में रहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है, उसका करम है। हम जिस काबिल भी नहीं थे उसने इस काबिल किया कि हमें शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम जितना खा रहे हैं और जो ज़ाया कर रहे हैं ये किसी के लिए नेमत हो सकता है, ये किसी के लिए ज़िंदगी हो सकता है, ये किसी के लिए दिन भर की कमाई हो सकती है। तो हमें ये सोचना चाहिए। ऐसा वाक़या जो दिल खराश वाक़या जिसमें माँ अपने ही बच्चों को अपने ही हाथों इस दुनिया से रुखसत करने की कोशिश करती है, यानी उसने मार ही दिया, ममता को ही मार दिया, अपने आप को ही मार दिया। उसने उस मोहब्बत, उस प्यार जिससे उसने परवान चढ़ाया उन बच्चों को 8-8, 10-10 साल, 6-6 साल, 7-7 साल, उसको अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये आपके और मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है। ये महंगाई क्या करेगी, ये महंगाई कहाँ तक कितनी जाने लेगी और हम कितने कम ज़र्फ बने रहेंगे। हमें क्या सोचना है, क्या करना है, हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। अपने मज़हब से दूरी है, अपनी अखलाकियात से दूरी है। इस पे बात करनी है हमें और बड़ी तकलीफ़ के साथ इसको डिस्कस करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त लाइन में मौजूद हैं प्रोफेसर यासीन ज़फ़र साहब, मेंबर रोयत हिलाल कमेटी हैं, मेंबर अमन कमेटी हैं। बहुत से तारुफ़ हैं लेकिन अभी चूँकि वक्त जितना है उसके मुताबिक हमें गुफ्तगू भी करनी है। इनको मैं खुशामदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खैरियत से हैं आप? जी जी, अल्लाह का फजल है, एहसान, दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर तकलीफ़ के साथ ये वाक़या भी मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है, तकलीफ़ के साथ इस पे बात भी करनी पड़ रही है, लेकिन जब तक बात नहीं करेंगे तो शायद ये चीज़ हमारी आंखें खोलने के काम आ जाएगी कि हम जब किसी चीज़ पे गुफ्तगू करते हैं, ज़ोर देते हैं, अपना एहसास जगाने की कोशिश करते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों का एहसास जगाने की बात करते हैं, तो फिर उसको डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। फिर ये आपकी और मेरी जिम्मेदारियों में शामिल हो जाता है। जी सर एक दर्दनाक वाक़या पेश आता है कि वालिदा घर में राशन ना होने की वजह से अपने 3 बच्चों की जान ले ही लेती है। वो अल्लाह ने एक की ज़िंदगी रखी थी, वो बच गया और 2 मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए। जी, इससे हम माशरती दुख कहेंगे या अपनी बेहिसी कहेंगे या महंगाई का रोना रोएंगे, क्या कहेंगे सर हम इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सर गुजारिश ये है कि ये जो इस वक्त समाजी हमारे इर्द गिर्द मसाइल हैं, इनको कई जाविये से देखने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि ये तसव्वुर कर लेना कि कोई खुदकुशी इस वजह से कर रहा है कि उसके घर में गुर्बत है और भूख की वजह से, महंगाई की वजह से वो ऐसा करने जा रहा है, ये तसव्वुर कर लेना दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि खुदकुशी के कई असबाब होते हैं और ये नफ्सियाती एक मसला होता है। इंसान की तन्हाई, उसकी उदासी उसे इन चीजों पर भी मजबूर कर देती है। इसके साथ एक बात आप ये भी महसूस करते होंगे कि सिर्फ गुर्बत वजह खुदकुशी नहीं होती, बल्कि बसा औकात पैसे की ज्यादती जो है, माली एतबार से इंसान बहुत ऊपर होता है, उसके बावजूद वो खुदकुशी कर लेता है। तो इसका मतलब यह है कि माल भी उस खुशी का सबब बनता है, इसलिए कि वो तन्हाई में चला गया, उसको कोई उसका मसरफ नजर नहीं आता, कोई उसकी सोसाइटी में हैसियत नहीं है। 2-3 और भी वजूहात हैं जिसमें इंसान बहुत ज्यादा कानून का असीर हो जाता है, कानून का पाबंद हो जाता है। जब वो माशरे में देखता है कि बाकी लोग कानून की पाबंदी नहीं करते हैं, यहाँ बेरहरवी है, कानून तोड़े जा रहे हैं और वो कानून का पाबंद करना चाहता है, तो फिर वो चाहता है कि मैं इस माशरे से अलग हो जाऊं। अलग होने का एक तरीका खुदकुशी भी है। इसी तरह से इंसान अपनी शख्सियत परस्ती जो है, किसी जमात से वाबस्ता है, जमात की शनाख्त रखता है और वो देखता है कि अगर मैं इसी हालत में रहूंगा तो मेरी ये शनाख्त खत्म हो जाएगी। शनाख्त को बचाने के लिए भी वो खुदकुशी करता है। इसलिए खुदकुशी के असबाब में बहुत सारी चीजें हैं।
दखील होती हैं, सिर्फ महंगाई, गुर्बत, ये चीजें नहीं होती हैं। अच्छा सर, कथा कलामी की माजरत। ये मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। असल में समाज की ये जिम्मेदारी है, सिर्फ यहाँ अहले सरवत हैं, अहले इल्म हैं, वो कला हैं और माशरे के वो पढ़े लिखे लोग हैं, ये समाज पूरा इसकी जिम्मेदारी है कि माशरे की रहनुमाई करें, उन्हें ये बताएं कि भूख से मरते नहीं हैं। अगर आपके यहाँ कोई ऐसी गुर्बत आ गई है तो उसके लिए बेशुमार तरीके हैं कि आप उसको खत्म कर सकते हैं। और बाकी ये बात भी सही है कि पड़ोसियों का हक होता है, अहले मोहल्ला का हक होता है और इमाम मस्जिद का हक होता है, खतीब का हक होता है। सर यकीनन इसकी तरफ भी मैं जाऊंगा, मैं अपने उस टॉपिक पे दोबारा आना चाहूंगा। हमने खुदकुशी पे डिस्कस कर लिया। सर खुदकुशी तो उस वालदा ने करने की कोशिश की जिसने अपने बच्चों को मारा, लेकिन सर ये लम्हा फिक्रिया है कि अपने ही बच्चों को कत्ल करना और अपने ही लख्ते जिगर जो अपना ही खून है उनको कत्ल करना। अगेन बात वहीं पे आती है सर कि क्या नहीं, मैं एक अर्ज करूं, अगर आप जरा गौर करें तो इसके पस मंजर में कुछ और भी चीजें नजर आ जाएंगी जी, क्योंकि बच्चों का जो मसला होता है ना, जैसा कि चंद दिन पहले भी एक वाकया हुआ है, तो पता ये चला है कि वो पहले खामद से बच्चे थे, उस बीवी ने जाके कहीं और शादी कर ली, तो इन बच्चों से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ये ड्रामा भी रचाया और उन बच्चों से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने खुदकुशी का ड्रामा रचा के उनको, लेकिन वो पकड़े गए। ये असबाब होते हैं, इनको देखने की जरूरत है, तहकीक की जरूरत है। समाज में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको एक ही नजर से नहीं देखना चाहिए। खुदकुशी को देखकर हम इन्हें मुख्तलिफ जावियों में तकसीम कर देते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अलबत्ता यह है कि गुर्बत वाक़तन है, महंगाई वाक़तन है, लेकिन इसका यह हरगज नहीं मतलब कि इंसान एक बहुत कीमती जान अपने हाथ से गवा दे, अपने बच्चों को जो है वो कत्ल कर दे। ये तो दुरुस्त अमल नहीं है। इससे बचने के और बेशुमार जराए हैं। वो जराए क्यों नहीं इख्तियार किए गए? उसके रिश्तेदार हैं, उसके वालिदैन हैं, उसके पड़ोसी हैं, उसके बहन भाई हैं और उसके अहले मोहल्ला है, वो किसी से भी मदद तलब कर सकती है। और मैं नहीं समझता कि ये माशरा इतना बेहिस हो चुका है कि उनको पता चले और उनकी मदद को ना आए। ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह माशरा अभी उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदा दिल है और सबकी मदद करने के लिए तैयार है। सर अच्छा, अब जब इस वाक़े का हम जिक्र करते हैं ना, ख़ास तौर पे आपने यकीनन दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, रिपोर्ट भी होते हैं और बहुत से रिपोर्ट नहीं भी होते, हम जिक्र भी करते हैं। ऐसे वाक़यात पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सर जब हम बात करते हैं कि बेरोज़गारी से, तंग दस्ती से, आपकी बात एक तरफ बिल्कुल बजा है कि बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको देखना पड़ेगा। सिर्फ इस बात पे ही गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को मार दिया और गुर्बत की वजह से, अफलास की वजह से, तंग दस्ती की वजह से, उसके पीछे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी होगा। असल जो फैक्ट्स हैं वो सामने लाना ज़रूरी होंगे। जो आप डिस्कस कर रहे हैं, हम जो जिम्मेदारी है आपकी, मेरी, हमसायों की, इर्द गिर्द के लोगों की, रिश्तेदारों की, जान पहचान वालों की, मुक्तदर हलकों की, जो साहिब हैसियत हैं उनकी, सर ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना कि कोई माँ अपने बच्चों को कत्ल करने के दर पे हो जाए और वो कर भी गुजरे और उसने लोगों से मदद ना मांगी हो। ये भी तो हो सकता है जी। ये देखे ना, यही तो बात है ना। अब वाकया अखबार में या जैसे भी वो सामने लोगों के आया, उसमें तो एक ही बात है, लेकिन अगर उसकी तय कर जाए तो बहुत सारे और असबाब भी होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि माशरे में रहता हुआ इंसान अपने दुख का इजहार कहीं ना तो कहीं करता है जी। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके दाएं बाएं ऊपर नीचे जो लोग उनके रिश्तेदार बहन भाई ना हो और जिनको हालात से पूरी तरह आगाही ना हो। अगर वो इस मामले में रहनुमाई ले और लोगों से बात करे तो मेरा ख्याल ये माशरा अब इतना गिर नहीं गया है कि किसी को जो है ना वो मदद ना करे या किसी की जो है ना सपोर्ट ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी जमातें हैं, अंजुमने हैं, कोई ऐसे ट्रस्ट मौजूद हैं जो ये सारे काम करते हैं। तो बिना वजह ये इंतहाई कदम है जो उठाया गया और इसके बाद तो क्या होना है, कुछ भी हो नहीं सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये लोगों में शऊर पैदा करने की जरूरत है और खास तौर पर वो जो अदारे या वो लोग
جو قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں انہیں بیدار ہونا ہوگا اور اس مسئلے میں بہت ہی زیادہ حساسیت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کردار ادا کرنا ہے، مجھے کردار ادا کرنا ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو کردار ادا کرنا ہے. اب یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کی جان پہچان نہیں ہوگی اس ماں کی، اس کے ارد گرد اس کی کوئی سہیلیاں، کوئی آس پاس پڑوس میں کوئی لوگ نہیں جانتے ہوں گے، یقیناً جانتے ہوں گے. ایک بات آپ کی یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مایوسی جب بہت زیادہ چھا جاتی ہے تو پھر بندہ ایسے بہت زیادہ بڑے بڑے اقدامات کی طرف چلا جاتا ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہیں، جن کی معافی ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ بھی چیز ہے کہ ہمارے آس پاس اگر کوئی بے روزگاری، مہنگائی سے تنگ ہے، آپ کو مجھے آگے آنا چاہیے. اگر مایوس لوگ نظر آ رہے ہیں، پریشان لوگ نظر آ رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے. رفاہی ادارے، تنظیمیں موجود ہیں، یہ سارے معاملات ان تک پہنچانے چاہیے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن سر ایک چیز اور ہے کہ جب انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہو، فرد واحد ہو، ماں ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، لیکن ایسی صورت میں جو صورتحال ہم ڈسکس کر رہے ہیں، والدین پہ بڑی سختی آئی ہوئی ہے، تو کیا نصیحت کریں گے آپ؟ ذمہ داری کیا بنتی ہے ایز اے پیرنٹس؟ ہمیں کس طرح سے پھر اس کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ میں دیکھتا ہوں بچہ بھوکا ہے، میری جیب میں پیسہ نہیں ہے، میں کیسے ہینڈل کروں گا؟ یہ ساری چیزیں کیسے ہینڈل ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے تو جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی خاندان ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں صرف ماں ہی اکیلی ہے. اس کے آخر نانا ہوتے ہیں، اس ننیحال ہیں، ددیحال ہیں، اور پھر اس کے اور قریب رشتہ دار ہوتے ہیں. سب سے آگاہی ہوتی ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے، ان سے مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صرف بھوک کی وجہ سے یہ 2.5 قدم نہیں اٹھایا جاتا، کچھ اور بھی اس کے پس منظر ہوتے ہیں. جب تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے. بہرحال اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، خاص طور پر وہ لوگ جو کسی بھی کلیدی عہدے پر موجود ہیں، وہ امام مسجد ہو، خطیب ہو، عالم ہو، وہ وکیل ہو، وہ پروفیسر ہو، وہ کوئی بڑا تاجر ہو، تو میرے خیال میں اپنے اپنے حلقے میں اس کو ضرور یہ کردار ادا کرنا چاہیے. پڑوسیوں کا بڑا حق ہے. اگر کہیں نہ کہیں تو وہ بستی تھی تو پڑوسیوں کا حق تھا کہ اس کے گھر میں خیر و عافیت پوچھتے، ان کے حالات کا جائزہ لیتے، ان کی مدد کرتے، تاکہ یہ 2.5 قدم وہ نہ اٹھاتی. تو میرا تو یہی لوگوں سے کہنا ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنے کردار کو دیکھیں. یہ حالات کہیں بھی پیدا ہو سکتے ہیں. جیسا میں نے شروع میں بھی کہا کہ خودکشی کے صرف رجحانات صرف غربت کی وجہ سے نہیں ہوتے، بعض دفعہ کچھ اور بھی اسباب ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور معاشرے کے اندر ایک توازن پیدا ہو اور اعتدال کی زندگی ہم گزاریں، اور ایسے لوگ جو محرومی کا شکار ہیں ہم ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہمیں بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر، یہ فرمائیے گا، غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، غریب کے لیے حالات مشکل سے مشکل ترین تر ہوتے جا رہے ہیں، اخراجات کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا سادگی اپنائیں؟ کیا صرف جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان تک محدود ہو جائیں؟ کنٹرول کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ کوئی ٹپ یہ بھی دے دیں ہمیں. دیکھیے، یہ تو ایک جو ماہر معاشیات ہوتے ہیں نا، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ان حالات سے دو چار ہو تو اپنے غیر ضروری اخراجات وہ فوراً بند کرنے چاہیے. کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہم پیسے کی فراوانی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہم کرتے ہیں جن کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن نمود و نمائش کے لیے ہم کرتے ہیں. تو جب ایسی صورت ہو جائے تو غیر ضروری اخراجات فوراً بند کرنے چاہیے. صرف ضروری اخراجات جس میں خاص طور پر خوراک ہے، بچوں کی تعلیم ہے، اور گھر کے کچھ اخراجات ہیں جس میں بجلی کے بل وغیرہ ہیں، ان کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کرے تو میرے خیال میں انسان جو ہے نا اپنے بجٹ کے اندر گزارا کر سکتا ہے. لیکن جب وہ ان چیزوں سے ہٹ کر کوئی نشہ کرتا ہے، آپ اگر دیکھیں نا، یہ خودکشی کرنے والے، اگر بی بی نے ایسا کیا، ہو سکتا ہے اس کا بندہ جو ہے، خاوند جو ہے، وہ نشہ کرتا ہوگا، اور نشہ انسان کو برباد کرتا ہے. وہ سارا پیسہ تو وہ کھا جاتا ہے. سگریٹ نوشی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں. ان چیزوں کے اوپر اگر وہ پابندی لگائیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اپنے اس بجٹ کے اندر اپنے گھر کا نظام چلا سکیں. غیر ضروری چیزوں سے فوری آپ ہاتھ روک لیں، جو ضرورت ہے بس اس تک محدود رہیں تو پھر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. سر وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک چھوٹا سا فوری ایک مجھے کویسچن جس کا آنسر چاہیے ہوگا کہ مہنگائی اور غربت کے اس وقت جو مشکل ترین حالات ہیں، اسلامی تعلیمات ہمیں کیا ملتی ہیں جس پہ فوری عمل کر لیں ہم؟ وہ یہی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو بھی کنٹرول کریں اور اپنے جو بجٹ ہے،
جو اپنا بچت ہوتی ہے اس میں سے ہم لوگوں کی بھی مدد کریں. بہن بھائی اگر تنگی میں ہیں ان کی مدد کریں, ان کا خود خیال کریں, نہ کہ وہ مانگے. خود ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. اسی طرح ہمارے آس پڑوس میں محلے میں کچھ لوگوں کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے, تو ہمیں بجائے اس کے کہ وہ ہمارے آگے ہاتھ پھیلائیں, ہم خود ان کی مدد کو پہنچیں اور اپنے سامان میں سے اور اپنی ضروریات میں سے کچھ بچت کر کے ان کی مدد کریں. یہ مشکل وقت گزر جاتا ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے سب خوشحالی آ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پروفیسر یاسین ظفر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ سر. پروفیسر یاسین ظفر صاحب ممبر ہیئت ہلال کمیٹی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے جو گفتگو کی وہ ساری چیزیں سمجھنے اور سوچنے والی بھی ہیں کہ کسی بھی خبر کے پیچھے یا کسی بھی واقعے کے پیچھے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی سوچنی چاہیے اور ان پہ بھی ہمیں کام کرنا ہوگا. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں اختر عباس صاحب, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم آج گفتگو کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے. اس کے بہت سے تکلیف دہ اثرات ہمارے سامنے آتے ہیں. آپ چونکہ فوٹے آپ کا موٹیویشنل اسپیکر ہیں, آپ ایک تو موٹیویشن ہے, ایک پھر انسپریشن ہے, جو غربت اور مشکلات میں جینے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے, سروائیول کے لیے, اس حوالے سے کیا انکریجمنٹ ملتی ہے, کیا دلاسا ملتا ہے جو فروٹفل ہو سکے, مفید ثابت ہو سکے ان حالات میں جس میں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں؟ اچھا, ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جب بھوک لگی ہو تو وہ کسی موٹیویشن سے یا انسپریشن سے ختم نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو کچھ لے نہ لیں, کھا نہ لیں. ٹرولی سیڈ. جی اسی طور پہ جو ضرورتیں ہیں یہ بھی موٹیویشن سے, اسپیچ سے کبھی پوری نہیں ہوتی. ان کے لیے آپ کو سیدھا سیدھا حکم ہے کہ جو کرو گے اس کے مطابق تمہیں مل جائے گا. ایسا نہیں فرمایا گیا کہ آنکھیں بند کر کے, دھونی رما کے اور بیٹھ جاؤ اور موٹیویشن سپیچز سنو تو اس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی. یعنی یہ مس کنسیپشن ہے کہ تقریروں سے ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. تقریروں سے آپ کے اندر جو ڈسٹنگ ہے وہ ہو سکتی ہے, اور وہ بھی آج کے زمانے میں چونکہ لوگ بہت زیادہ پریکٹیکل ہیں, چاہے دن بھر انہیں اپنی گاڑی کا پیٹرول چاہیے ہو, چاہے شام کو گھر کی ضرورتیں ہوں, تو بنیادی طور پہ جو میں سمجھا ہوں زندگی سے وہ یہ کہ موٹیویشن میں آپ کو لوگوں کو زیادہ ایفرٹ کرنے پہ ابھارنا چاہیے. یہ جو ایک پرانی تھیوری تھی نا کہ جی جب آپ اپنی آمدنی کے مطابق خرچے کم کر لیں, یہ تھیوری پرانی ہو گئی. یہ تھیوری اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. جتنا خرچہ آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی آمدنی بڑھائیے, اور فرض کریں آپ اکیلے کمانے والے ہیں تو آپ کی بیوی کو بھی کمانا چاہیے, آپ کے بچوں کو. اب سوچیں پوری دنیا ہم سے چونکہ آگے ہے تو ان کے بچے تو 16 سال کی عمر میں کمانا شروع کر دیتے ہیں اور ارننگ پہ آ جاتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں 2-2 4-4 گھنٹے ورکنگ کے مل جاتے ہیں. ہم اس معاملے میں نہیں آتے. ہمارے بچے 28-29 سال تک ویلے بیٹھے نوکریوں کی تلاش میں اور ڈگری مکمل ہونے کی تلاش میں صرف بوجھ بن کے اپنے والدین پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو ظاہر اسے مہنگائی محسوس بھی زیادہ ہوگی, تکلیف بھی زیادہ ہوگی, اور اسے نہ پیٹ بھرے گا نہ ضرورتیں پوری ہوں گی. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی جو غربت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو انسیڈنس ہوا, تکلیف دہ واقعہ پیش آیا کہ ماں نے اپنے ہی بچوں کو مار دیا, ان کی جان لے لی. میں بات آپ کی سن نہیں پایا, آواز بہت اب بہتر ہے جی میری آواز؟ ہاں جی اب بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم چونکہ غربت میں پسے عوام کی بات کر رہے ہیں, پریشان حال لوگوں کی بات کر رہے ہیں, تو ان کو خوشحال بنانے کے لیے بطور معاشرہ ہمارے پہ ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں؟ جیسا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب بھوک لگی ہے تو پیٹ آپ سے روٹی مانگے گا, موٹیویشنل آپ سے کوئی تقریر نہیں مانگے گا. اسی طرح سے ہم جو حالات کے پسے ہوئے لوگ ہیں, ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ جیسے ہمارے بہت سے لوگ سمجھدار ہیں جو آئمہ ہیں یا دین کے کام میں وہ بزنس کرتے ہیں, یا آپ 10 چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں. اگر آپ نے حکمت سیکھی ہوتی تو آپ کا کلینک ہوتا, پڑھانے کے بعد آپ کے پاس گھنٹوں ہی گھنٹے. یعنی جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں یا کسی نیک کام میں بھی, وہ بھی چند گھنٹوں کو ہوتا ہے, 5-6 حد ہوئے تو ورکنگ آورز 8 آورز ہیں. تو اپنے گھنٹوں کو بڑھانا چاہیے, اپنے ہنر کو بڑھانا چاہیے. اور اس کے نتیجے میں ابھی میں ایک ٹی وی اسٹیشن سے آ رہا تھا
اور وہاں کے مارننگ شو سے. تو جو ڈرائیور سے میں نے پوچھا ہاؤ از لائف, اور اس سے میں نے یہی بات پوچھی کہ کیا جو تقریروں سے لوگوں کی غربت دور ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ سر تقریرہ نال تو پیٹ نہیں پڑتا. تو میں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں ڈیوٹی کے بعد جا کے میں نے اپنا ایک ڈالا رکھا ہوا ہے, میں وہ چلاتا ہوں. اچھا, اسی طور پہ جو اسٹوڈیو میں کام کرنے والے 2-3 تھے یہ جو فوٹوگرافرز, وہ نالاں تھے, اور ایک نے کہا کہ جی میں شام کو چنگچی اس پہ میں ایک دکان کے ساتھ میرا ہے, اس کی چیزیں اٹھا کے اگلی جگہ پہنچاتا ہوں, تو رات کو 9-10 بجے تک میں کام کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا وہ کم روئے گا, اس کی ضرورتیں, اس کے بچوں کی فیس, وہ شام کو گھر میں کبھی کبھی کھانا فروٹ وہ بھی ایکسٹرا لے جا سکے گا, پر یہ کوئی اور دینے نہیں آئے گا. یہ کام چیریٹی سے نہیں ہوگا, یہ کام اس کے لیے تو آپ کو خود ہی ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ, دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے بچے آنے پہ رزق بڑھتا ہے, بیوی آنے پہ رزق بڑھتا ہے. بیوی آنے پہ کیا ہوتا ہے اس کا مجھے تجربہ نہیں ہے, لیکن بیوی آنے پہ تو رزق بڑھتا سر ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو تجربہ نہیں ہے؟ بلکہ آپ کو تو بہت اچھا تجربہ ہوگا, یہ تجربہ تو ہمیں آپ سے سیکھنا چاہیے. بلکہ جو لوگوں کے تجربے ہیں وہ آپ اپنے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. ایک بندے نے 2-3 لیکن اپنا شادیاں, تو شیئر کر ایک دفعہ سکتے ہیں نا اشفاق سر, صاحب اپنا تو فرما رہے شیئر تھے کیجئے کہ ہمیں. ہم نے ریسرچ کی کہ لاہور میں کتنے لوگ ہیں جن کی 4 شادی ہیں, تو ایک بندہ بھی نہیں ملا. اچھا, اسی طور پہ 3 شادیوں والا بھی تب تک تو کوئی بندہ نہیں ملا تھا, 2 والے تو جگہ جگہ مل جاتے ہیں. تو ابھی ویسے دیکھیں ہمارے نا جس اسٹوڈیوز نے میں 2 ایسی شادیاں شخصیت بھی کی, اس موجود کو ہیں. ایکسٹرا 2 لاکھ چاہیے نا جی, جی اس کو افورڈ, اس کا گھر, اس کی گروسری, اس کا آنے جانا, تو کم سے کم 2 لاکھ چاہیے دوسری بیوی کے لیے بھی. تو آپ کو کماؤ گے تو پھر دوسری بھی, ورنہ آپ دل میں خواہش رکھ کے باتیں کرتے رہو گے, لوگوں کا مذاق کا نشانہ بنتے رہو گے, اور دوسری بیگم نہیں زندگی میں آپ آئے گی. اس کو آنے کے لیے تو ضروری ہے کہ چلیں, آپ فار دا لائٹر نوٹ, یہ اچھی گفتگو رہی. لیکن سر جو کہ مواقعوں کا آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں اپنے لیے خود ہی موٹیویشن بننا ہوگا, اپنے لیے مواقع خود ہی پیدا کرنے ہوں گے, اپنوں کے لیے کوشش اور محنت خود ہی کرنی ہوگی, ہمیں وہ چیزیں تلاش کرنی ہوں گی اپنے آس پاس جو ہم کر سکتے ہیں, ایک کام کے بعد دوسرا کام, کہ ہمارا گھر بہتر چل سکے, مہنگائی ہمارے آڑے نہ آئے. اگر آ رہی ہے تو اس کے لیے ہم محنت مزدوری کر کے اس قابل ہو جائیں کہ ہم 2 وقت کی روٹی اچھے طریقے سے کھا سکیں, گھر والے کھا سکیں. آپ یہ فرما رہے ہیں. اچھا, مجھے اگر اجازت دیں کہ اگر آپ کی زندگی کا ٹارگٹ 2 وقت کی روٹی ہے, وہ پورا ہو جائے گا. وہ تو کسی بھی آپ دسترخوان پہ جا کے بیٹھیں گے تو پورا ہو جائے گا, جی پر دس از ناٹ دا رائٹ ٹارگٹ. اگر زندگی میں آپ آسانی اور آسودگی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہ کرنا ہوگا. دیکھیں جیسے انگریزی میں کہتے ہیں, اگر آپ سی او بننا چاہتے ہیں, تھنک لائک اے سی او, لیو لائک اے سی او, ریڈ لائک اے سی او, ایون لاف لائک اے سی او, ویپ لائک اے سی او, لرن لائک اے سی او. تو جس لیول پہ آپ جینا چاہتے ہو, اگر آپ ٹیچر ہی بن کے جینا چاہتے ہو تو ٹیچر جیسا آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے. آپ ایک لیبر کے طور پہ جینا چاہتے ہو تو مزدور جس طور پہ سارا دن گلا کرتا ہے, شکوہ کرتا ہے, اور مشقت ظاہر افورڈ نہیں کرتا اتنی. مجھے بیرون ملک بہت جگہ جانے کا اتفاق ہوا, وہاں کسی دفتر میں, کسی ورک پلیس پہ یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بندہ اخبار پڑھ رہا ہو یا کوئی بندہ کال کر رہا ہو. یعنی وہاں آپ اپنی چھٹی کے وقت میں ذاتی کال کرو گے. یہ بیٹھ کے فیس بک دیکھنا یا یوٹیوب دیکھنا, ہمارے یہاں تو لوگوں نے تماشا بنایا ہوا نا, آپ جس جگہ بیٹھتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم میں یہ سارا فضول کام کرتے ہو, تو نتیجتاً وہاں گرو نہیں کر سکو گے. کوئی بندہ وقت ضائع کرنے والے آدمی کو کیوں ترقی دے گا یا اس کو کیوں اضافی پے دے گا؟ ہم ہمیشہ اپنے ڈرائیور کو, اپنے ساتھ کام کرنے والے کو, اس کو زیادہ سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں, اس کا زیادہ خیال کرتے ہیں جو اس پیسے سے زیادہ کام کرتا ہے جو اسے دیا جا رہا ہوتا ہے. ہم سارے عام طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو ہماری توقع کے مطابق زیادہ سے زیادہ رزق ملنے لگ جائے, زیادہ سے زیادہ عزت ملنے لگ جائے, زیادہ سے زیادہ سہولت ملنے لگ جائے. لیکن دنیا تو اس فارمولے پہ نہیں چلتی. وہ کہتی ہے جتنی عزت چاہیے پٹ یور ایفرٹس, جتنا رزق چاہیے آپ کو اپنا اتنا ہی ہنر, اتنا ہی ان پٹ, اتنے ہی گھنٹے. ابھی آپ سوچیں, میں پچھلے بہت سارے برسوں سے ایک سٹیبل زندگی گزار رہا ہوں, پر ابھی میں ایوریج 12 سے 14 گھنٹے کام کرتا ہوں. مجھے تو نہیں کرنا چاہیے چونکہ آپ ایک سٹیبل زندگی گزار رہے ہو, پر مجھے جب میں سٹاف بڑھاتا ہوں تو ان کو بھی فیڈ کرنا ہے, اپنے گھر کو بھی لے کے چلنا ہے, اپنی زندگی کو بھی لے کے چلنا ہے.
سو تینوں چاروں کو جب فیڈ کرنا ہے تو آپ ہی کو ایفرٹ زیادہ پٹ کرنی ہے. آپ ٹھیک کہہ اس رہے طور ہیں پہ جب ہم اداروں میں ہوتے ہیں جی. تو اگر ادارہ گرو کرنا چاہتا ہے, آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہنا چاہتے ہیں, اوکے, تو اتنا کام کر لیں. جب آپ گرو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر اپنے کمپٹیٹر سے کہیں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, اپنے لوگوں کو بھی زیادہ کمٹمنٹ دینی پڑتی ہے. غربت ایشو نہیں ہے. وہ جو لوگ کوٹ کرتے ہیں بل گیٹس کا, اللہ جانے اس نے کہا بھی کہ نہیں کہا, اس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی غریب ہونا جرم نہیں ہے پر غریب ہو کے مر جانا جرم ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. اب لائک جو میرا مالی ہے, اس کو تنخواہ پچھلے کئی سالوں سے ایک جیسی چل رہی ہے. کل پرسوں میں نے اپنے لان میں بہت سارے پودے بڑے تھے, ان کو کٹوانا تھا, تو اپنے بیٹے کو لے کے آیا. میں نے پوچھا کیا کرتا ہے, تو اس نے کہا میں نے اس کو دکان کھول کے دی ہے, وہاں یہ اے سی کا کام کرتا ہے, فریج کا کام کرتا ہے, تو جب بھی آپ نے کرنا ہو تو اس کو دیجئے. اب سوچیں وہ 10 سال پہلے چھوٹا سا بیبی تھا, پر ابھی اس نے اپنے باپ سے کہیں زیادہ وہ کما رہا ہے. یعنی وہ ایک اے سی کو ٹھیک کرنے کے 8-10 ہزار روپے لے لیتا ہے نا جی. تو اب اس کے 5-6 بچے, نہ پڑھائے ان کو مالی بنا لے, ایک آپشن ہے. دوسرا, غربت کم کرنے کے لیے ابھی دیکھیں گھر میں آپ چھوٹی چھوٹی مرغیاں پال لیتے ہیں, 40-40 ہزار کا مرغی کا بچہ بک جاتا ہے. جی. آپ کو کام کرنا آنا چاہیے, ایفرٹ پٹ کرنی آنی چاہیے. 10 کام ہے جو آپ کر سکتے ہو, پر اگر آپ مکھی پہ مکھی مار کے جینا چاہتے ہو, اوکے, وہ بھی زندگی ہے. اچھا, جس طرح اس آپ وقت کہہ میں رہے ہیں نے یہ بائی پنجاب, چوائس ہے, آپ جیسے جینا جی چاہتے ہیں ویسے جی سکتے ہیں. اور وہ آپ کی بات بڑی معقول بھی ہے کہ جس طرح آپ نے باہر کا ذکر کیا, اب تو پاکستان میں بھی بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ میں بھی کام کر چکا ہوں اور آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ وی آر پیئنگ فار دس ٹائم, تو یہ ٹائم ہمارا ہے, اس میں کوئی سوشل میڈیا, کوئی موبائل, کوئی ہینکی پینکی نہیں ہوگی. اور سر ایسے لوگ کامیاب بھی رہتے ہیں اختر صاحب کہ جو وقت کے مطابق اپنی سروسز پراپر طریقے سے ادا کرتے ہیں, وہ ان کاموں کے بعد مزید کاموں میں بھی انٹرسٹ لے کے وہ کام مزید بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے لیے یہ مہنگائی کے جو معاملات ہیں ان کو وہ ہینڈل بھی کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے سر. اچھا, میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, جی آپ کبھی نوٹ کریں پاکستان میں جتنے کارپوریٹ کے ادارے ہیں, جو جی بزنس کے بڑے ادارے ہیں, آپ کسی میں اخبار نہیں پڑھا ہوا دیکھیں گے کہ آپ بیٹھے ہیں اور بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں. سرکاری اداروں میں یہ ہوتا ہے. اب میرے جتنے کلائنٹ بیرون ملک ہیں, جب وہ کاؤنسلنگ کے لیے وقت لیتے ہیں تو آپ سوچئے کہ اس وقت وہ پارکنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنی گاڑی آن کر کے. کبھی کسی لڑکی نے یا لڑکے نے, خاتون نے یا خاتونے نے اپنے آفس ٹائم میں, آفس یعنی ورک پلیس پہ بیٹھ کے کبھی کال نہیں سنی, ان کو اپنی الاؤ نہیں کیا جاتا. تو وہ 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی جتنا ان کا سیشن ہوتا ہے, وہ اس کی اجازت لے کے, چھٹی لے کے, یعنی اٹ وڈ بی لیو, شارٹ لیو ہوگی, تو وہ وہاں. اب یہ دیکھیں یہ قدر ہے ٹائم کی. ہمارے لوگ پاکستانی جتنے وہاں ٹیکسی چلاتے ہیں, یہ ظاہر زیادہ ارن کرتے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہ 12 گھنٹے کام نہیں کرتے, ان میں سے 18 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں. اگر ان کو گھر بنانا ہے تو زیادہ پیسے چاہیے, ان کو بہن کی شادی کرنی ہے تو زیادہ پیسے چاہیے, ان کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو زیادہ پیسے چاہیے, اور زیادہ پیسے پھر اپنی جان پہ کھیل کے, یا وہاں لوگ یہ کرتے ہیں خود کم کھاتے ہیں, سستا سا کھا لیں گے, اپنی گندی سی رہائش رکھ لیں گے, تو اپنی صحت قربان کر کے پیسہ بچا لیں گے. انفیکٹ غربت کے معاملے میں جو مجھے لگتا ہے, ابھی سوچئے, یہ مثال شاید ہمیں زیادہ سمجھ آئے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حدیث ہم سب جانتے ہیں کہ جب وہ مدینہ منورہ آئے تو جس صحابی سے ان کی بنائی گئی تھی وہ بھائی چارہ, اس نے ان سے کہا کہ یہ میرا کام بزنس ہے, یہ میری چیزیں ہیں, آدھی تمہاری آدھی میری. تو انہوں نے کہا تمہارا بزنس بھی تم کو مبارک, مجھے بیچنا آتا ہے, مجھے تم بازار کا رستہ دکھاؤ. اور اس کو وہ اوکاز کے بازار میں لے گئے, وہاں انہوں نے اولیو آئل خریدا اور شام تک بیچا, اور شام کو اچھے خاصے پیسے وہ کما کے لائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ غربت ہی مانی جاتی تو پھر تو یہ بہت اچھا تھا کہ یہ لٹ گئے, سب کچھ مکے میں رہ گیا, اور مدینے میں تو کچھ جاننے والا بھی نہیں ہے, کوئی کام بھی نہیں ہے, تو ویلے بیٹھے ہوتے. پر جو اللہ نے آپ کو دیا ہوتا ہے ہنر, بعد میں ان کے 100 اونٹوں کے قافلے مصر اور شام سے مدینہ آتے تھے. تو انفیکٹ ایفرٹ ہم کم کرتے ہیں, پوری نہیں کرتے. جو نہیں کرتے, دل و شکوہ کرنا ظلمت شب کا اور اس کا اور اس کا. ابھی سوچیں جتنی عورتیں یا لوگ غربت کی وجہ سے یا رزق کم ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں, جب یہ مر جاتی ہیں, ان کے بچے مر گئے, خود مر گئی, نہر میں ڈوب گئے, زہر کھا لیا کہ جی گھر میں کھانا نہیں ہے, تو بعد میں ان کی لاشوں کا کفن دفن کا انتظام کون کرتا ہے؟ ان کے رشتہ دار کرتے.
یا اہل محلہ کرتے ہیں، تو اللہ کے بندو اگر تم نے اپنے اس درد کا، دکھ کا، بے بسی کا کسی سے اظہار کیا ہوتا اپنے قرب و جوار میں، ویسے تو اصولی طور پہ جتنے ہمارے لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اپنے لوگوں کو، عام لوگوں کو پیسے دینے کی بجائے اپنے قرب و جوار میں جن کی حالت خراب ہے، سفید پوش ہیں، ان کو زیادہ دینا چاہیے، ان کے بچوں کا کیئر کرنا چاہیے، جو غریب رشتہ دار بھی ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون ہے جس کی برداشت ختم ہو رہی ہے، تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے۔ نتیجتاً سوسائٹی اچھی بنتی تب ہے جب آپ کو ساتھ والے کی بھوک کا بھی اندازہ ہو، اس کے دکھ کا بھی اندازہ، اس کے مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا تو ہماری اس چیریٹی کا کیا فائدہ؟ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوگا، جی لیکن اس کو زیادہ افیکٹو ہونا چاہیے، زیادہ مؤثر ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ میں گورنمنٹ لاکھوں عورتوں کو پیسے دیتی ہے، اگر ان عورتوں کے لیے کوئی ایسے بنے بزنس ہبس جہاں پہ یہ کام کریں۔ بزنس میں ہوتا ہے کہ آپ کو نئے نئے کام کی مزدور کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، فیکٹری ہے تو وہاں آج 100 ہے، کل 200 ہوگا، 500 ہوگا۔ تو اب جیسے یہ ہے مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش والے، وہاں گرامین نے جو پروجیکٹ بنائے اس میں 90,000 سے زیادہ عورتوں کو ان کی غربت دور کی، ان کی غربت کی، جو غربت پاورٹی لائن اسے اوپر لے گئے۔ اب ہمارے ہاں اخوت نے یہ بہت شاندار کام کیا، لیکن اخوت جیسے 10 ادارے اور ہونے چاہیے، الخدمت جیسے 10 ادارے اور ہونے چاہیے کہ جو جینون لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کو کام، یعنی یہ مفت میں کھانا پکا کے کھلانا اٹس نو مور اے ایشو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو جو بتایا تھا، وہ اس آدمی کو جو غربت کی جس نے شکایت کی تھی تو اس کو کھانا نہیں کسی صحابی کے ذمہ لگایا تھا، اس کو کلہاڑی کا کہا، رستہ دیا، بازار کا رستہ، اس کو جنگل کا رستہ دکھایا، وہ وہاں سے کاٹ کے لایا، بیچا۔ تو انفیکٹ انگریزی میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ مچھلی مت کھلاؤ، بلکہ مچھلی پکڑنے کا ہنر سکھاؤ تاکہ پکڑیں اور پھر آگے وہ لے کے چلیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بالکل غریب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان کے بچے رکشے چلاتے ہیں، یہ جو بازاروں میں کانجی کا پانی ملتا ہے اور مختلف شربت وہ چیزیں بناتے ہیں، اچھا اگر وہ نہ بنائیں، سلاد بھی نہ بنائیں، کتنے لوگ ہیں جو مولیاں بیچتے ہیں۔ مجھے یاد ہے یہ جو ریڑھی پہ چھلیاں ہیں، آج کل چھلی 70 روپے کی مل رہی ہے، تو 1 من روز کی بک جاتی ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جن کے پاس 100 ریڑیاں ہیں، وہ خود تو نہیں چلا رہے ہوتے، جو جن کی غربت ہے اس کو چاہیے وہاں جائے، وہ ریڑھی لے پھر گھومے۔ کتنے لوگ ہیں جو آئس کریم سائیکلوں پہ، ٹرائی سائیکل پہ بیچتے ہیں۔ 10 رستے نکل آتے ہیں، شکوے شکایت کے غربت دور نہیں ہو سکتی، نہ بھوک ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تو آپ بیٹھے رہو گے تو شاید کوئی آپ کا ہیلپ آؤٹ ہو جائے، لیکن اس بنیاد پہ آپ خودکشی کر لو، زندگی بھی بری اور موت اس سے بھی زیادہ بری۔ بات وہی ہے سر جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ایفرٹ کریں گے، خود سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے، مواقع بھی پیدا ہوں گے اور پھر آپ کے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہے اختر عباس صاحب، موٹیویشنل سپیکر، اور ان کا جو گفتگو کا سارا ہمارے سامنے آیا لب لباب یہ رہا کہ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ آپ کو ہی کرنا ہے۔ وقتی طور پہ کوئی اگر آپ کی مدد کر دے گا تو وہ وقتی مدد تو ہو سکتی ہے، لیکن ان دا لانگ رن وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، غربت مٹانے کے لیے خود سے بھی کوشش کرنی چاہیے، ایک کے بعد دوسرا کام اگر ہم کر سکتے ہیں، صحت حالات اجازت دیتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے، اور باقی لوگوں کو بھی جو مدد کر سکتے ہیں ان کو ایک سٹیپ آگے آنا چاہیے، ایسے لوگوں کا ہاتھ تھامنا چاہیے، باقی معاملات پھر ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لو جی، مجھے بریک کی طرف جانا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہے پروفیسر یاسین ظفر صاحب، ممبر رویت ہلال کمیٹی، اور اختر عباس صاحب، موٹیویشنل سپیکر۔ ان دونوں صاحبان نے جو گفتگو کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔